अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ साहब ने हुक्म दिया है कि जो बिजली चोरी है उसको रोका जाए और जो भी बिजली चोरी में मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि अब जो हुकूमत ने, जो वजारत ख़जाना ने प्लान दिया था आईएमएफ को, वो नाकाम हो गया है और आईएमएफ ने वो प्लान मानने से इनकार कर दिया है। और जो वजारत ख़जाना ने आईएमएफ को प्लान दिया था उसके मुताबिक जो वजारत ख़जाना है उसने ये कहा था कि जो अवाम है और उनको जो बिजली में रिलीफ दिया जाएगा बिजली के बिलों में, तो उससे तकरीबन 6.5 अरब रुपए का खसारा होगा और इससे ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन जो आईएमएफ है उसके मुताबिक इस प्लान के वजह से 15 अरब रुपए का खसारा होगा, 15 अरब रुपए की कमी होगी, जिसकी वजह से फिर आईएमएफ ने ये प्लान मुस्तरद कर दिया। और अब आईएमएफ ये कहता है कि जो प्लान आपने दिया है वो चूँकि 15 अरब रुपए की कमी का है, तो ये जो 15 अरब रुपए हैं ये आप कहाँ से हासिल करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पाकिस्तान है वो प्लान के मुताबिक इधर उधर नहीं हो सकता और जो हदफ हैं वो उनको हासिल करना है पाकिस्तान ने, और जो डेट्स हैं उनके मुताबिक उनका हदफ मुकर्रर किया गया है जिसे हुकूमत ने पूरा करना है। और इसी वजह से जो आईएमएफ का प्लान है वो पाकिस्तान के साथ अब जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान किस तरीके से आईएमएफ के साथ ये प्लान लेकर चलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ जो है इसके साथ पाकिस्तान की पहली अभी एक किस्त आई थी 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर की, उसके बाद अभी दोबारा जो नवंबर में दूसरी किस्त आनी है और उसी के लिए ही पाकिस्तान तकोदो कर रहा है और इलेक्शन की जो अमाउंट है वो भी उसी किस्त में आएगी और तीसरी जो किस्त है वो फरवरी में आएगी। तो इसी वजह से अगर पहली किस्त पर ही मामला ख़राब हो जाएगा तो फिर दूसरी किस्त पे पैसे किस तरीके से आएंगे। और इनके पास अभी वैसे भी पैसे नहीं हैं कि जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवाए जाए 90 दिनों में। मेरा ख्याल है कि वो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा और इलेक्शन के लिए वो दोबारा तारीख का मामला दोबारा से उठाएंगे और कहेंगे कि आइन का जो मसला है वो बुनियादी मसला है और जहाँ पर भी आइनी मसला होगा हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान में पैसे ही नहीं होंगे तो फिर कैसे इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जो मुकर्रर अहदाफ हैं जो आईएमएफ की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं उनको पूरा करें ताकि उनको दूसरी किस्त मिल सके। और इसके अलावा जो अहम मसला है वो ये है कि जो स्मगलिंग है, डॉलर्स की स्मगलिंग है, पेट्रोल की स्मगलिंग है, तो उस पर भी आर्मी चीफ सख्त एक्शन लेने वाले हैं। और उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो स्मगलिंग है वो डॉलर्स की हो रही है और डॉलर्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान जा रहा है, तो उसको भी हमने रोकना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो खाली हो चुका है और डॉलर जो है वो धड़ाधड़ अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है। तो इसके हवाले से भी अब जामे पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। और अगर कहा जाए कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो इकॉनमी के मामलात हैं वो अपने हाथ में ले लिए हैं तो वो गलत नहीं होगा। और वो ये समझते हैं कि अब उनको ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जो दोस्त ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं जो इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में करना चाहते हैं, उनकी हमेशा ये शिकायत रही है कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है वो उन्हें पाकिस्तान में चलने ही नहीं देती। हम तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो दोस्त ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं वो ये कहते हैं ऐसा। तो इसी वजह से अब जो पाक फ़ौज है वो अब इन मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जाने की ख्वाह है, कोशिशां है। और अगर जो बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये फ़ौज का काम नहीं है, ठीक है वो मामला कि ये फ़ौज का काम नहीं है, ये सिविलियन लोगों का काम है और ये ब्यूरोक्रेसी का काम है, सियासतदानों का काम है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं उनमें भी वो सख्त नहीं है, क्योंकि अगर सियासतदान भी
درست طریقے سے کام کرنا چاہتے بھی ہیں تو جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ انہیں چلنے ہی نہیں دیتی، اور جو حکومت آتی بھی ہے، کوئی بھی حکومت ہو، تو اس کو بیوروکریسی ہی چلاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اب جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں آرمی چیف، انہوں نے اب اکانومی کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور وہ اب سیمینارز میں بھی شرکت کر رہے ہیں، تاجروں سے بھی مل رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ جو بھی لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، میں نے 2-3 دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو آرمی چیف ہیں یا آرمی ہے، ان کی طرف سے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے لوٹ لوٹ کر، ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ایف آئی اے نے لسٹ بنا لی ہیں کہ جن جن کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے، اور ٹیمز بن چکی ہیں جو جلد ہی ان شخصیات پر ہاتھ ڈالیں گی اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کیسز چلیں گے، جبکہ نیب جو ہے وہ بھی ان شخصیات کے خلاف ایکٹیو ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہے، ان کے درمیان بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی دوستی وغیرہ کا معاملہ ہو رہا ہے اور دونوں قریب آ رہی ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو ان دونوں میں جو معاملہ ہے وہ اتنا کوئی کامیاب ہو نہیں سکے گا۔ اگر عمران خان صاحب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہی رہیں گے جو صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اور اگر زرداری صاحب کے ساتھ مل کر فرض کر لیں عمران خان صاحب باہر بھی آ جاتے ہیں اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کا بیانیہ کا کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب تو ہمیشہ زرداری صاحب کو چور ڈاکو لٹیرا کہتے رہے ہیں، تو پھر کیا کہیں گے کہ میں چور ڈاکو لٹیرے کے ساتھ آ کے بیٹھا ہوں؟ تو بہرحال عمران خان صاحب ایسا کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی جان تو بچانی ہے، عمران خان صاحب نے جیل سے رہا تو ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ انہیں کوئی رہا ہونے نہیں دے رہا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ یہی کہے جا رہی ہے کہ جی خان کو ڈیل ملی لیکن خان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ڈیل تو ملی نہیں تھی، اور یہ اسی طرح کا بیانیہ بناتے ہیں کہ خان کو باہر جانے کی آفر ہوئی۔ خان کو باہر جانے کی آفر نہیں ہوئی، اور خان جو ہے اس کو جیل میں ہی رکھا جانا ہے، اور لیکن بس یہ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں نا کہ خان پاکستان میں رہے گا اور خان کہیں نہیں جائے گا کیونکہ خان کا جینا مرنا یہیں پر ہے۔ تو پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ملتی ہے، فرض کر لیں جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں، تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا الٹا نقصان ہو جائے گا زرداری صاحب کو، پھر وہی نیب کے کیسز وغیرہ کھل جائیں گے۔ اور خیر سے پیپلز پارٹی کوئی اتنی ایماندار تو ہے نہیں کہ جس طریقے سے وہ ان نیب کے کیسز ان کے اوپر نہ ہوں، کیونکہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں یا دیگر جو ان کے رہنما ہیں، ان کے حوالے سے تو ہمیشہ ہی جو سندھ ہے وہاں پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حکومت بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ کرپشن کرتے ہیں، اپنے معاملات سیدھے کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بلوچستان میں بھی یہ گئے تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی صورتحال اختیار کی، اور وہاں پہ بھی پہلے کرپشن کی بعد میں حکومت کی، بلکہ جو حکومت ہے وہ بھی یہ کرپشن کے لیے کرنے آتے ہیں۔ جب پہلے ان کی وفاق میں 2008 میں حکومت تھی تو تب بھی زرداری صاحب کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب نے بہت زیادہ کرپشن کی۔ اور اس کے علاوہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، اگر وہ کہیں ہینکی پھینکی کرتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر کیسز ہوں گے، ان کی پھر گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کوئی اس طرح کا پنگا نہیں کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوں۔ باقی یہ کہ آصف علی زرداری صاحب کو سندھ میں حکومت مل جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آتا کہ ان کو حکومت نہ ملے، لیکن اگر وہ اپنے جو ان کے ساتھ معاملات سیٹلڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور نون لیگ کے یا دیگر کے ساتھ، وہ ان سے پیچھے ہٹتے ہیں، جیسا کہ وہ ہمیشہ ان کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، کچھ زیادہ بارگیننگ کے لیے، تو پھر آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو ایک اور اہم جو معاملہ ہے وہ ان کے صاحبزادے کا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے،
میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی پنگا کرنے کے لیے ابھی راضی ہوں گے، اور وہ میرا خیال ہے کہ معاملات کو صحیح طریقے سے ہی لے کر چلنا چاہیں گے، مطلب جیسے یہ معاملات ابھی چل رہے تھے پی ڈی ایم حکومت کے، اسی طریقے سے ہی چلانے کے وہ خواہاں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو کیس تھا، جس کی کل سماعت ہونی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو سائفر کا معاملہ ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت میں، وہ انہیں کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا، اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو پاکستان کی پہلی عدالت ہے اور اس کے جو جج ہیں ابوالحسن ذوالقرنین صاحب، وہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے انہی کے سامنے اپنی بعد از گرفتاری ضمانت کی بھی درخواست دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، جیل میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد جو پروسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انہوں نے جو درخواست ہے ضمانت کی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دائر کی ہوئی ہے، تو پھر یہ یہاں پر کیسے درخواست دائر کر سکتے ہیں؟ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کے سامنے کہا تھا ایک دن پہلے، اور یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہوا ہے کہ یہ والے جو جج ہیں ابوالحسن ذوالقرنین صاحب، وہ عمران خان صاحب کا کیس نہ سنیں۔ پھر ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نے پھر یہی کہا تھا کہ آپ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں، وہاں سے فیصلہ لیں، اور پھر اس کے بعد واپس آئیں۔ اور میں نے آپ کو ایک اور بات کی تھی کہ اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں، وہاں پر جو ضمانت کی درخواست دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اوپن ٹرائل کا بھی کہتے ہیں، تو ان کی کوئی بھی جو درخواست ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ چالان ان کا جمع ہو جانا ہے جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت ہے ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کے سامنے، اور پھر اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جانا ہے۔ اور کل جو سماعت ہونی تھی ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، تو ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کی جو وائف ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اسی وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے، عدالت نہیں لگ سکی، اور کہا جاتا ہے کہ اب وہ 8 ستمبر کو دوبارہ سے بیٹھیں گے، مطلب اگلے ہفتے وہ بیٹھیں گے۔ تو اس کی بھی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چالان ہے ایف آئی اے کی طرف سے وہ ابھی جمع نہیں ہوا تھا، یہ بھی پاسبلٹی ہے جس کی وجہ سے عدالت نہیں لگی۔ چالان جمع ہو جائے گا تو ساتھ ہی ٹرائل شروع ہو جائے گا، اگلے ہفتے وہ کہہ دیں گے ابوالحسن ذوالقرنین صاحب جب ان کی عدالت لگے گی، اور جب ٹرائل شروع ہوگا تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اور جب اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ضمانت نہیں ہو سکے گی، اور وہ کہیں گے کہ جی آپ کا تو ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں، میری یہ رائے ہے۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب عدالت میں نہیں آئے اور عدالت جو ہے وہ برخاست ہو گئی، تو ان کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی، اور وہ ساتھ والی عدالت میں چلے گئے، راجہ جواد عباس صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا کیس سن لیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو آتھورائزڈ ہی نہیں ہوں یہ کیس سننے کا، کیونکہ یہ اسپیشل عدالت ہے، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت بنائی گئی ہے، میں تو پہلے ہی 24 کیسز سن رہا ہوں، 24 عدالتوں کے کیسز سن رہا ہوں، تو میں کیسے یہ کیس سن سکتا ہوں؟ تو ان کے وکلا نے کہا کہ نہیں، آپ یہ سن سکتے ہیں، ہم درخواست دے دیتے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دے دیتے ہیں، تو آپ پھر سن لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لکھوا کر آئیں، اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اور پھر جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی صاحب، انہوں نے کہا ان کا تو اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے سامنے یہ کیوں درخواست دے رہے ہیں؟ تو پھر جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک معاملہ انہوں نے اور کیا کہ انہیں پتہ بھی تھا کہ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب 8 ستمبر کو آئیں گے واپس اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت لگے گی، لیکن انہوں نے ان کے عملے کو کہا کہ آپ 7 تاریخ کو ہمارا کیس لگا لیں، اور 7 تاریخ کی انہوں نے درخواست بھی دے دی۔ لیکن پتہ نہیں ایسا یہ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اچھا بھلا پتہ ہے کہ ابوالحسن ذوالقرنین صاحب 8 ستمبر کو آئیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے لیے فی الحال
سائفر کیس میں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی۔ اور ایک اور اہم خبر کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کے حوالے سے پروگرام باقاعدہ طور پر اب طے کیا جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اس وقت لندن میں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اکتوبر میں پاکستان آ جائیں گے، اور خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ وہ سیدھے لاہور لینڈ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ لاہور لینڈ نہیں کریں گے، وہ اسلام آباد میں ہی لینڈ کریں گے، اور اسلام آباد میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ عبوری ضمانت لیں گے، کیونکہ جب وہ باہر گئے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ہی ان کو یہ ریلیف ضرور دیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی پاکستان آئیں گے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضر ہو کر اپیل دائر کر سکیں گے عبوری ضمانت کی، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب عبوری ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی گرفتاری بھی تو بچانی ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیدھے پاکستان جب آئیں گے تو اپنی گرفتاری دے دیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ گرفتاری دیں گے، وہ جب ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ عبوری ضمانت لے سکیں تو وہ کیوں اس عمر میں جیل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہیں جلد از جلد پاکستان آ جانا چاہیے، اور جو عوام ہیں ان کی طرف سے ہمارے اوپر ان کو بہت زیادہ غصہ ہے، کیونکہ ہم ان کے لیے وہ نہیں کر سکے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور جو مہنگائی ہے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے مطابق ان کا خیال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر وزیر خزانہ بنتے ہیں تو کافی زیادہ عوام کو ریلیف مل سکے گا، لیکن وہ ریلیف نہیں مل سکا۔ لیکن خواجہ آصف صاحب کے مطابق جو شہباز شریف صاحب ہیں اور اسحاق ڈار وہ جلد از جلد پاکستان آئیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو الیکشن ہے شہباز شریف صاحب اب آئندہ فوری طور پر آنے کے بعد الیکشن کی ہی تیاریاں کریں گے، باقی نواز شریف صاحب اکتوبر میں آئیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو نون لیگ ہے ان کو میدان میں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے عوام کی بہت زیادہ مخالفت کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں ان کو جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے امجد رفیق صاحب، انہوں نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پنجاب تھے ان کو اور آئی جی پنجاب کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہیں آئی جی پنجاب کو کہ یہ کیسے ہوا کہ ہمارے حکم کی عدولی کی گئی، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو جو اسلام آباد پولیس ہے وہ ڈنڈا ڈولی کر کے لے گئی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا پروٹوکول اور اس میں سے اسلام آباد پولیس چودھری پرویز الہی صاحب کو نکال کر لے جائے، حالانکہ ہم نے احکامات دیے تھے کہ ان کو ایک پروٹوکول کی صورت میں ان کی رہائش گاہ تک باعزت طریقے سے لے جایا جائے، جس پہ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ آپ شو کاز نوٹس جاری نہ کریں، آپ صرف نوٹس جاری کرتے ہیں، جس پہ جو امجد رفیق صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم شو کاز نوٹس ہی جاری کریں گے، ہم اس کی انکوائری کروائیں گے اور سزا بھی دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ جو اٹک میں جو سیشن جج ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بازیاب کروائیں اور کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش کریں۔ اس دوران جو لطیف کھوسہ صاحب تھے وہ بھی حاضر ہوئے، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس طرح کی جو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات ہیں ان کو ہوا میں اڑاتے ہوئے 50 سال میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جج صاحب جو ہیں وہ اسپین میں ملیں گے مونس الہی صاحب سے اور اس کے بعد پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو باعزت طریقے سے بری کریں گے تو پھر سوالات تو پیدا ہوں گے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ریاست ہے
اگر وہ دیکھے گی کہ جو فیصلے ہیں وہ صرف سہولت کاری پر مبنی ہیں تو وہ فیصلوں کو نہیں مانے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو لاہور سے گرفتار کر کے اٹک جیل شفٹ کر دیا گیا اور MPO 3 کے تحت شفٹ کیا گیا. MPO 3 کے تحت گرفتاری ہوئی اور اس کے جو احکامات تھے وہ اسلام آباد کے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے ان کی طرف سے دیے گئے. اور ساتھ ہی جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے IG اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا کہ دیکھیں کہ ایک پنجاب کی ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، وہ پنجاب سے نکل کے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کے IG کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر رہی ہے. تو یہ کیسا ایک نیا ٹرینڈ ہے. لیکن یہاں پر ان کا کوئی دال نہیں گلنے والی اور IG اسلام آباد جو ہیں وہ ان کے نوٹس کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ جو IG اسلام آباد ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم ماننے کے مجاز نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو امجد رفیق صاحب تھے جو چاہ رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بازیاب کروایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے سیشن جج اٹک سے کہا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بازیاب کروا کے لاہور ہائی کورٹ میں حاضر کیا جائے. لیکن یہاں پر جو امجد رفیق صاحب ہیں ان کا شام کو ٹرانسفر ہو گیا اور اب ان کو لاہور ہائی کورٹ میں ملتان بینچز کے کیس سننے پر لگا دیا گیا ہے. اور اب وہ 5 ستمبر سے 28 اکتوبر تک ملتان بینچ کے کیسز کو سنیں گے. تو اب امجد رفیق صاحب کی بھی چھٹی ہو چکی ہے اور جو انہوں نے نوٹسز وغیرہ جاری کیے تھے وہ بھی فارغ ہو گئے، کیونکہ امجد رفیق صاحب چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے خاصی محبت دکھا رہے تھے. لائٹ گئی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کم روشنی میں ہی مجھے برداشت کرنا پڑے گا. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے، جو عمران خان صاحب کے سہولت کار ہیں ان کے گرد گھیرا خاصا تنگ ہوگا، اور صدر عارف علوی صاحب ہوں یا بندیال صاحب ہوں یا دیگر ہم خیال ججز ہوں، ان کے لیے بھی خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور اگر بندیال صاحب بھی کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے یا کوئی آئین کی تشریح کے حوالے سے کوئی فیصلے دیتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جیسا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا کہ جو نیب میں ترامیم کے حوالے سے اگر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کوئی فیصلہ دیتے بھی ہیں تو بھی اس فیصلے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، وہ فیصلہ مضبوط نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ راستے میں ہے. اور اگر وہ ایکٹیو ہو گیا تو پھر چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے فیصلے کو ختم کر دے گا. اور آئندہ آنے والے دنوں میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب ایکٹیو ہوگا اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 16 ستمبر کو چیف جسٹس ہوں گے تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ایکٹیو کر دیں گے. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ایکٹیو کرنے سے ہی جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے کیے گئے فیصلے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور جو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے کوئی عمران خان صاحب کے لیے سہولت کاری کر جائیں، عمران خان صاحب کو فائدہ دے جائیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کر کے جائیں گے اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ ضرور دیں گے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو ایوان صدر میں جو 2 بڑی شخصیات ان سے ملنے آئیں جمعے کے دن، ایک تو آرمی چیف تھے جنرل عاصم منیر صاحب اور DG ISI تھے ندیم انجم صاحب، اور کہا گیا کہ جو دیگر عملہ تھا ان کو باہر بھیج دیا گیا. اور پھر صدر عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب الیکشن کی تاریخ دینے ہی والے تھے کہ پھر انہوں نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا. تو یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب پھر بھی کسی نہ کسی کے کہنے پہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھنے والی لوگ نہیں ہیں، سمجھنے والی شخصیات نہیں ہیں. اور PTI کا یہ ہمیشہ ٹرینڈ رہا ہے، ان کی یہ ذہنیت رہی ہے کہ وہ جتنا انہیں سمجھایا جائے، اچھی بات سمجھائی جائے تو وہ ان کے پلے نہیں پڑتی، سمجھ نہیں آتی.
اور جو چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب ہیں وہ میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو الیکشن کا اصل معاملہ آئے گا نا، وہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے سپریم کورٹ کے تب آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہیں الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ ابھی اس کے بیچ میں آئینی ایشوز ہیں کچھ، کیونکہ جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک بل کے اوپر ریلائی کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو معاملہ ہے چاہے وہ صدر ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ آئین کے اوپر ریلائی کر رہی ہے، اور جو معاملہ آئین کا ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو جو آگے چیف جسٹس بنیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ دیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا، اور کوئی معاملہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پھٹا وغیرہ ہوگا اس میں. الیکشن کی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گی اور وہ غالباً فروری ہی ہوگی، اور الیکشن جو سپریم کورٹ ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ لکھ دے گی. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.